अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। नाज़रीन, पूरा मुल्क इस टाइम एक कर्ब की सिचुएशन से गुजर रहा है और एवरीबॉडी इज़ कंसर्न वरीड कि इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। इंटरनेट सर्विसेज डाउन है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जिसे कह लें अफेक्ट कर रहा है बिजनेस। ज़्यादातर यूथ इसमें एंगेज है जो अफेक्ट हो रही है, और उसके अलावा नेम एनीबॉडी, हर एक के पास सेल है, उस पर आप चाहे यू नेम व्हाट्सएप, यू नेम इंस्टाग्राम, एक्स ऑलरेडी बैन है, और या अदर आपने बैंकिंग सेक्टर के तहत बैंकिंग सेक्टर को लेके जो आपने ट्रांजैक्शन करनी है, और नेम एनी अदर स्मॉल बिजनेसेस जिसमें आप इवन लोकल राइड्स भी हैं वो भी आप बुक कर रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं है। कम से कम 30 to 40% कनेक्शन डाउन है, और कई जगह पे इसकी रिपोर्ट्स हैं कि 100% डाउन है। गवर्नमेंट गिविंग अ डैम टू इट। अपेरेंटली गवर्नमेंट कहती है कि मैं एक नया वेब मैनेजमेंट सिस्टम लेके आ रही हूं और आप सबको इससे गुजरना पड़ेगा, जिससे पहले फायरवॉल का नाम था, अब ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इसमें जिसे कह लें कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है इसको लेके। आज 2 पिटीशन फाइल हुई हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि पब्लिक का जो राइट है इंटरनेट को यूज करना, सारे से बिजनेसेस एंड अदर नेसेसिटीज इससे जुड़ी हैं, तो इसको बहाल किया जाए 100%। तो इवन सो मच सो कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब गवर्नमेंट का लॉ ऑफिसर अपीयर हुए तो उनको बेसिक्स ऑफ इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस और इसका किस तरह से ये सारी वर्किंग होती है उसके बारे में नहीं पता था, और लाहौर हाई कोर्ट ने अच्छा खासा उनको स्नब किया और कहा कि आप तैयारी करके आएँ और बताएं, और गवर्नमेंट से पूछ के आएँ कि क्यों इसको स्लो डाउन किया है। इसमें हम आगे चल के पूरी हम अपने एक्सपर्ट से बात भी करेंगे कि कितना बिजनेस लॉस है पर मंथ और एनुअली इसमें होगा, और इवेंचुअली क्या पाकिस्तान जो है compete कर पाएगा विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल विद स्लो इंटरनेट। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जो टॉक ऑफ द टाउन है फैज हमीद सैगा, जिसमें उनका नेटवर्क जो है एवरीडे कोई ना कोई नया बंदा पकड़ा जा रहा है या पिकअप हो रहा है। आज के लेटेस्ट हैं फॉर्मर आईजी प्रिजन पंजाब शाहिद सलीम बेग, उनको उठा लिया गया है या अरेस्ट कर लिया गया है, इट्स बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज, और उन पे इल्ज़ाम है कि वो फैज़ हमीद के साथ पूरी तरह से थिक एंड थिन थे। इस पे बात करेंगे। और फाइनली नवाज शरीफ ने आज PML नून के प्रेसिडेंट हैं, अनाउंस किया है एट द बिहेस्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट कि 14 रुपये पर यूनिट बिजली हम कम करेंगे उन यूज़र के लिए जो कि 500 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं पर मंथ, और ये 2 माह के लिए है, दैट इज़ दिस मंथ अगस्त और सितंबर। और इसके लिए उन्होंने कहा जी कि हमने 45 बिलियन की ये सब्सिडी लोगों को देंगे, और इससे इमीडिएट रिलीफ मिलेगा बिजली के बिलों के ऊपर। और ये ऐलान पंजाब गवर्नमेंट कि चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया, बल्कि चीफ मिनिस्टर के फादर ने किया है। और ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि व्हाई नॉट द पंजाब गवर्नमेंट अनाउंसिंग दिस, क्योंकि PML नून के प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट में कोई पोजीशन नहीं है नवाज शरीफ साहब की। तो इस पे भी हम जैसे कह लें कि पूरी डिस्कशन में लाएंगे कि क्या वो कर सकते थे या नहीं कर सकते। हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट शहरबानो खान साहबा, वेलकम टू द प्रोग्राम जी। और स्टार्टिंग ऑफ जो कि हर पाकिस्तानी का इस टाइम कंसर्न बना हुआ है, क्या हम क्या वो इस ऑलरेडी काफ़ी मीम्स चल रहे हैं, हम स्टोन एज में जाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से, या इफ़ नॉट स्टोन एज, ये तो जैसे कहते हैं कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया, क्या हम 90s में जाना चाह रहे हैं? 90s में तो इंटरनेट नहीं था, तो क्या शरीफ समय, क्योंकि उस दौर में उनकी पॉलिटिक्स बड़ी चलती थी, अब पॉलिटिक्स चलती नहीं है उस तरह से, तो हमें 90s में लेके जाना चाह रहे हैं बाय क्लैंपिंग डाउन ऑन इंटरनेट। 40% डाउन है इस टाइम स्पीड आपकी, आप अगर आप यूज़ करें। ज़ुल्करनैन 90s में लेकर जाना चाह रहे हैं, 90s में अगर ये जाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी बात है, ले जाएं। वो जो अदवार थे
90s کے 80s کے وہ یقیناً آج کے دور سے تو بہت ہی بہتر تھے. بات ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جو موسٹ امپورٹنٹ جو ہر کسی کے ہونٹوں پہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں, گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ 2-3 چیزیں بڑی کلیئرلی سامنے رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنے نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھ کر اس کو سامنے رکھ کر وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک وال کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک اپنے فورٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ارد گرد. تو ان کو چاہیے کہ جس طرح کسی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی طریقہ کار ہوتا ہے, آپ نے کسی قسم کا جب آبجیکٹیو آپ کے جو ہوتے ہیں, آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ, یہ پروجیکٹ ہی ہے نا, گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, آپ نے کسی قسم کا جو پروجیکٹ لے کر آئے ہیں اس کی فیزیبلٹی ہوتی ہے, آپ لوگوں کو آپ اس کی انٹروڈکشن دیں, آپ اس کے اوپر لٹریچر ریویو کریں کہ کن کن ممالک کے اندر یہ ہو چکا ہوا ہے. انٹرنیٹ کو آپ اس کے اوپر قبضہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کون سی فورسز ہیں جنہوں نے آپ کو مجبور کیا ہے, اور ملک کے اندر کیا ایسے گردش کیا ہو رہی ہے کہ آپ اس کو آپ اپنی جو پاور ہے, آپ کی پاور, اب آپ ڈیجیٹل جو سروسز ہیں یا جو ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے, اب آپ اپنی پاور اس کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پاور لوگوں کے اوپر اب نہیں چل رہی, اس لیے اب جو اس میں مجھے بتائیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جس طرح ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, مطلب ایوری بڈی, چاہے وہ آرمی چیف ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں, ویل فائن, مجھے دیکھیں اس کا سلوشن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کرنے سے ہے یا سلو ڈاؤن کرنے سے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کرٹیسزم سے گھبرانا ہے, اسپیشلی میں گورنمنٹ آف دا ٹائم کی بات کروں گا, تو کیا مطلب کرٹیسزم سے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر اس طرح یورپ اور امریکہ گھبرانے لگتا تو کیا ان کنٹریز نے ترقی نہیں کی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کو لے کے کہ اس میں اتنا پینک ہونے کی کیا بات ہے. اور آپ یہ کر دیں کہ آپ کے سامنے ود ان فیو ویکس ہم نے $500 ملین جو ہیں وہ لوز کیے ہیں اس میں انٹرنیٹ بزنسز کے حوالے سے. ہم $1 بلین کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں, بٹ آن دا ادر سائڈ آف اٹ 500 یعنی کہ ہاف آف دا $1 بلین ہم لوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ سروسز کو سلو ڈاؤن کرنے پہ. کمپنیز لائک فائبر اینڈ مینی ادرس, وہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ بھئی ہم پیک اپ کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. تو بتائیں یہ کمپنیز بیسیکلی جو اپنا بوریا بستر پیک کرنا چاہ رہی ہیں فرام پاکستان سے, کیونکہ انٹرنیٹ سروسز اگر ڈاؤن ہے تو ریئل ٹائم میں ان کو اپنا کام نہیں مل پاتا, میٹ نہیں کر سکتی اپنی ڈیڈ لائن. تو پہلے تو ان کمپنیز کا بتائیے گا, لائک فائبر یہ کیا سروسز آفر کر رہی ہیں, اور پاکستانی جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اب اس وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. ذوالقرنین, ایک تو میں یہ بات واضح یہاں پہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل کا جو ہم لوگوں کا دور چل رہا ہے, اور اس کے اندر صرف پاکستان نہیں بلکہ ورلڈ اوور, آپ یہ دیکھ لیے کہ آپ یہ دیکھیں جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے دفتروں کے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, وہ ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ کا ٹیلی فون ہی آپ کا آفس ہے, یا آپ کا کمپیوٹر آپ کا آفس ہے, آپ کا کمیونیکیشن بھی اس سے ہوتی ہے, آپ کا کام بلینز ٹریلینز واٹ ایور نیٹ ورک وغیرہ اسی کے تھرو ہوتا ہے. تو یہ آپ کی جو فزیکل پریزنس ہے ایز ان یور جو کہ ویری اپیرنٹ ٹو دا پرسن ہے, وہ ریڈیوس ہو گئی ہوئی ہے تھرو دس ڈیجیٹلائزڈ سسٹم آف ورک اینڈ کمیونیکیشن. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, دوبارہ سے میں اپنی پریویس آرگیومنٹ کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہوں. نمبر 1 کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا, ہم سے مراد کہ گورنمنٹ اس جو ہمارے اب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ سوچا کہ ہمیں ہر حالت میں لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے, لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے نمبر 1, انفارمیشن کو کنٹرول کرنا ہے نمبر 2, اور پھر لوگوں کی سوچ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اپنایا کہ وہ چونکہ فزیکلی کتنی دیر تک جب سڑک کے اوپر کوئی نکلتا ہے آپ ڈنڈے برسا رہے ہیں, آپ ان کو ہراساں کرتے ہیں, حراست میں بھی لے جاتے ہیں, لوگ باز نہیں آتے. اب یہاں پہ جو مین پرابلم کیا ہے, مین پرابلم یہ ہے
کہ جب آپ نے $5 بلین کی بات کی ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم لوگوں کی پرائیورٹیز کیا ہیں. $500 ملین $500 ملین ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہماری پرائیورٹیز یہ ہیں کہ ہم نے انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح ہم چاہیں گے. یعنی کہ I am important. جو میرا کنسٹیٹیوئنٹ ہے, جو میری کنسٹیٹیوئنسی ہے, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اینڈ دیٹ ان اٹ سیلف مینس کہ جس آپ پروسیس کے تھرو آ رہے ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ایز اے ہول آپ کا ہے کہ گورنمنٹ پوری طرح سے انسیکیور ہے, یا اس کو جو گورنمنٹ کو جو بیک کر رہے ہیں دے آر آلسو انسیکیور. ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہا ہے یا ان پہ کریٹیسزم ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ان کو کاسٹ کرتا رہے گا. اور وہ سوچتے ہیں کہ جو نیا ویب مینجمنٹ سسٹم ہے یا فائر وال ہے لگا کے آپ بزنس جائے بھاڑ میں, نیور مائنڈ, لیکن ان کا جسے کہہ لیں دال دلیا چلتا رہے, ان کو کوئی کوشچن نہ کرے. مجھے بتائیں کہ کورٹس کتنی افیکٹو ہو پائیں گی ان پہ؟ پٹیشنز ابھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے, دونوں آپ کے سامنے کورٹس کتنی افیکٹو ہوئی ہیں جب انہوں نے ریزرو سیٹس کی بات کی ہے. افیکٹو ہیں کورٹس, کتنی افیکٹو ہوئی ہیں جب وہ کوئی بھی اپنی ورڈکٹ یا ججمنٹ پاس کرتی ہے. تو یہاں پر انفارچونیٹ یہ بات ہے, اس کو میں انفارچونیٹ اس لیے کہتی ہوں کہ ایک چیز جو پروسیس کے تھرو ہونی چاہیے, ہم ریفر کرتے ہیں پھر اپنی جوڈیشری کو. پھر ہماری جوڈیشری جب کوئی اپنا ورڈکٹ یا ججمنٹ دیتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کسی طریقے سے ہوتی نہیں ہے, اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی. کوئی بل اگر پارلیمنٹ میں پاس ہوتا ہے, اس کی انیکٹمنٹ جو ہے وہ جب تک ان کو سوٹ نہیں کرتا وہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. نا گوئنگ بیک ٹو دس, یہ بہت امپورٹنٹ اس وقت ایشو ہے جو ہمارے ملک کو درپیش ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے انفارمیشن کو یہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ انفارمیشن آپ کی اور میری نہیں ہے, یہ بیسکلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو آپ کے اوورسیز پاکستانیز ہیں, اور یا پھر جو باہر بیٹھے ہوئے. کیونکہ دیکھیے آپ یوٹیوب کو اگر یہ کنٹرول کر لیں گے تو ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو باہر سے بیٹھے ہوئے تبصرہ نگار جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ نہیں سن سکیں گے. لیکن وی پی اینز اب آ چکے ہوئے ہیں, اتنے اور سسٹمز ہیں. آج اگر یہ ایک سسٹم کو پیدا کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں جس کو یہ ویب مینجمنٹ کہتے ہیں, میرے ایک بہت جاننے والے ہیں, ان کے ساتھ میں ڈسکس کر رہی تھی, دس از ناٹ کالڈ ویب مینجمنٹ, دس از کالڈ ڈیٹا گورننس. اور آپ ڈیٹا گورننس کر رہے ہیں, آپ نے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا ہے, آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا اور اس ڈیٹا کو ہم کس طریقے سے کنزیومر کے اگینسٹ یا ان فیور استعمال کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اس کو مارکیٹ کے اندر یا ان پبلک اسپیس ہم اس کو کیسے ہم انفورس کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب پارلیمنٹ کے اندر گورننس چھوڑ دی ہے, کیونکہ آپ گورن نہیں کر رہے تھرو پارلیمنٹ, تو اب آپ ایک ویب مینجمنٹ, یعنی کہ اب آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ورچوئل ہوگی کیا. ناؤ اب آپ جو اتنے ووٹ لے کر آئے ہیں, یہ آپ کس لیے لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں ووٹ تو بالکل پیچھے رہ جاتا ہے. دیکھیں گورنمنٹ ان کی بن گئی, ایسے بھی بن گئی. کوشچن تو یہی ہے کہ بھائی آپ میں ڈر کیوں ہے؟ مجھے اس بیسک کوشچن کا, مجھے اور پورے پاکستانیز کو شاید اس کا آنسر نہیں مل رہا کہ بھائی کیوں ڈر ہے آپ کو. کیا مطلب کون سی توپ لے کے, مطلب یہ یوتھ بیٹھی ہے یا ڈائسپورا جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ بیٹھے ہیں, جو انہوں نے چلانی ہے تھرو ویب, تھرو انٹرنیٹ. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. بھائی زیادہ سے زیادہ کریٹیسزم ہی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین کی فیک نیوز کی, بھائی فیک نیوز تو آپ خود کافی پلانٹیڈ نیوز چلاتے ہیں, پروپیگنڈا نیوز چلاتے ہیں تھرو دا براڈ کاسٹ میڈیا اینڈ دا ادر میڈیا ایز ویل. تو یہ تو چلے آپ پہ نہیں میں بات کرتا, آل اوور دا ورلڈ یہ چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر براڈ کاسٹ پہ فیک نیوز آ گئی آپ سارے براڈ کاسٹ میڈیا کو شٹ ڈاؤن کر دیں. اگر سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ چیزیں چل رہی ہیں تو آپ اس کو بالکل اس کا بوریا بستر گول کر دیں. آپ کو چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں, اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ with اسٹرانگ ہارٹ, اور آپ کو آگے نکلنا ہوتا ہے. کرٹیسزم بھی ساتھ میں آ رہا ہے, کہیں پہ آپ کو کرٹیسزم سے آپ سیکھتے بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن یہ نہیں کرٹیسزم سے سیکھنا چاہتے, یہ کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتے. ان کے نزدیک دیکھیے جس طرح آپ نے ابھی یہ بات کی ہے,
کہ یہ لوگوں کی یہاں پہ روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات آپ, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ ان کو انسیکیورٹی کیا ہے, ان کو کیوں انسیکیورٹی ہے. اب اگر ہم ریفرنس دیتے ہیں, چونکہ ہمارا ایک مسلم مملکت ہے ہم لوگ, تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فرعون کو کیا اتنا ڈر تھا کہ ایک ہی موسیٰ تھا نا, تو اس نے وہ کیوں اس نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ he had passed an order کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا, جو بھی فرسٹ بورن ہوگا, اس کو مار دیا جائے. تو ابھی برتھ ہوئی نہیں ہوئی, ڈر پہلے سے ہی تھا. تو ڈر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر آبجیکٹیوٹی, آپ اس کے اندر جو اس کو کہتے ہیں نا کہ جو کہ ایک سوشل ویلفیئر کا سسٹم یہاں پر ہونا چاہیے, آپ اس کے مطابق آپ اس کو بھی بھول گئے ہیں. یہ جو فری لانس لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں اس انٹرنیٹ کے جو کلیمپ ڈاؤن ہے یا پھر اس کی جو سروسز ڈسرپٹ ہوئے ہیں. اور اس کے اندر موسٹلی آپ نے فائیور کا ذکر کیا. فائیور اٹس اے پلیٹفارم, مارکیٹ پلیٹفارم ہے for freelancers. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, it is headquartered in Tel Aviv. It's an Israeli company. ٹھیک ہے, and اور پاکستان کے اندر ان کی presence through freelance تھی. دیکھیے freelance کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی because اس لحاظ سے تو Amazon بھی ہے, آپ کا Twitter بھی جو ہے that is owned by Elon Musk. But what is essential is کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا فائبر کا جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ ٹیل ایویو میں ہے. اب یہ ہے کہ فائبر از اے پلیٹ فارم جو کہ فری لانس کو یہ پرووائڈ ان کو جگہ دیتا ہے, ان کو اسپیس دیتا ہے کہ وہ اپنی سروسز کو بیچ سکیں to say bidders and to people جو کہ صرف ان کے ملک تک محدود نہیں ہیں, دنیا کے اندر. اس کے اندر گرافک ڈیزائنرز ہیں, ویب ڈیزائنرز ہیں, کاپی رائٹرز ہیں, اور ساری جی ٹرانسلیٹرز ہیں, پڑھے لکھے یوتھ کے حوالے سے جو افیکٹ اس میں ہونے جا رہے ہیں. بالکل. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. پنجاب چیف منسٹر مریم نواز کے ڈیجیٹل بل بورڈ کی آج کل بڑا چرچا ہے, جو کہ ڈسپلے ہے آن ٹائم اسکوئر, نیو یارک کے ٹائم اسکوئر کے اوپر, اور جس میں مریم نواز صاحبہ کی پکچر ہے, ساتھ میں آئی ٹی سٹی ان لاہور جو بننے جا رہا ہے اس کے کافی چرچے ہیں. جسے کہہ لیں اف ناٹ ملینز, ہزاروں ڈالرز جو ہیں اس کا رینٹ انہوں نے پے کیا ہوگا. ٹائم اسکوئر بہت ایکسپینسو جگہ ہے. کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف آپ آئی ٹی کا پرچار کر رہے ہیں اور وہ بھی امریکہ طرح کے کنٹری میں, اور دوسری طرف آپ ادھر انٹرنیٹ سروسز بند کر رہے ہیں. کیا کانٹراڈکٹری میسیجز ہیں جو ایک دوسرے سے کلیش کر رہے ہیں, اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا جی. کیا مطلب کاسمیٹک سے باہر نہیں آنا پنجاب گورنمنٹ نے, اور ہر چیز کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی پکچر, یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ایک سٹیمپ پکڑی ہے اور وہ لگتی جا رہی ہے, اور اس پہ ایون ٹائم اسکوئر پہنچ گئے, یو ویری ہیپی. لیکن آن گراؤنڈ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم تو انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں, آئی ٹی سٹی کا کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں. آئی ٹی سٹی کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک اور ان کو جگہ دیں گے کرائے کے لیے, کہ پہلے تو آپ کے پاس پراپر جگہ نہیں تھی سرویلنس کرنے کی, اب ہم آپ کو اپنے بیچ میں ایک جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور along with all the services, اور ساری جو ٹیکنالوجی ہے اور ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی ہے, آپ کو کہیں ارد گرد جانا نہ پڑے. ہم سب کچھ ایک ہی کوزے میں آپ کو لا کے بند کر کے دے دیں گے کہ یہ ہے جی ہماری سٹی ہے, آپ سو بسم اللہ آئیے. ویری گڈ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آئی ٹی ریلیٹڈ جتنا بھی آگے ظاہر ہے اس میں گریجویٹ پروگرام, ماسٹر پروگرام, پوسٹ گریجویشن پروگرامس ہوں گے سارے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کہ اس ٹائم جسے کہہ لیں کہ سب طرف چھائی پڑی ہے, تو اس میں آپ ایکسپرٹ بنا بھی دیں گے. آپ کے اپنے گھر انٹیلیجنس کی ہی تقریر نے تو پرابلم کریٹ کی تھی, وہ عمران خان کی بات آپ کر رہی ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ جب آپ کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا, آپ اتنے بڑے آئی ٹی ایکسپرٹ بنا لیں گے, کہاں جائیں گے؟ تو دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ ان لوگوں کے جو پروگرامز ہیں, پروجیکٹس ہیں, وہ کسی گائیڈ لائنز اور آؤٹ لائنز کے اوپر تو مبنی ہوتے نہیں ہیں.
ابھی تو انہوں نے جا کے ٹائم سکوائر کے نا پہلے بتا دیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اب جب کریں گے تب دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. اگر ایسے ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ ان کے انسینٹیوز اگر لوگوں کی فلاح و بہبود ہے تو پھر آپ پھر گراؤنڈ لیول سے شروع کیجئے نا. اور گراؤنڈ لیول کے اوپر اس وقت جو فری لانس لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, سٹی تو بعد میں بنے گی. اور جیسے کہہ لیں کہ اس کو کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہیں کہ وی ہوپ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی بیٹر سینس کو پرویل کرے اور انٹرنیٹ کے پیچھے مت پڑے. عمران خان کے پیچھے بالکل پڑیں, آپ پی ٹی آئی کے پیچھے بالکل پڑیں, لیکن انٹرنیٹ کو عمران کے ساتھ سینونیمس مت کر لیجیے گا, جوڑ مت دیجیے گا کہ بھئی یہ پارٹی اسی سے تھرائیو کرے گی, اسی پہ ہی سروائیو کرے گی. forget the PTI, forget the عمران خان, think about پاکستان and پاکستان یوتھ. اگلے ٹاپک کی طرف تھوڑا موو کرتے ہیں. جی, فیض حمید صاحب کا نیٹ ورک جو ہے ہر دن نئی اریسٹ. آج جو ہے پنجاب کے فارمر آئی جی پریزنز جو ہیں شاہد سلیم بیگ صاحب کو اریسٹ کر لیا. اریسٹ تو پولیس کرتی ہے, بیسیکلی ہی از بین پکڈ اپ اور ٹیکن انٹو کسٹڈی بائی انٹیلیجنس ایجنسیز. تو اب ان سے انٹروگیشن چلے گی. اس سے پہلے آلریڈی 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل صاحب جو ہیں وہ بھی ٹیکن انٹو کسٹڈی, اینڈ 3 to 4 جیل آفیشلز ہیں اڈیالہ جیل اڈیالہ جیل راولپنڈی کے. تو ان کا یہی تھا کہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے عمران خان کو ایٹ دا بیہسٹ آف دا فیض حمید. تو یہ فیض حمید والا معاملہ جو ہے وہ کہاں جا کے رکے گا؟ ان کا کورٹ مارشل سٹارٹ ہو چکا ہے اور پہلے آئی ایس آئی کے چیف ہیں, آپ کے سامنے ہے سارا. تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ کدھر چیزیں جا رہی ہیں؟ آپ فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل فارمر آئی ایس آئی. اچھا, میں تو جی جسارت نہیں کر سکتی کسی لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی, لیکن مجھے جو چیز افسوس بھی ہو رہا ہے کیونکہ اور میں یہ افسوس سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے متعلق اب جب ہم بات کریں گے تو اب ہم نیٹ ورک کے طور پہ بات کریں گے, اور جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے پیچھے ہی ان کا ہاتھ تھا. اچھا, اب اگر آپ کو پتہ ہے ان کا پیچھے ہاتھ تھا تو پھر آپ پہلے کیوں نہیں بولے؟ اور ان کا اگر ہاتھ تھا کیسے تھا؟ کیا گورنمنٹ اس وقت جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ سوئے ہوئے تھے؟ اور اگر ان لوگوں کا وہ اگر پینیٹریٹ نہیں کر سک رہے تھے, وہ اگر ان لوگوں کو ڈسمینٹل نہیں کر سک رہے, تو جی جب اس وقت نہیں کیا تو اب کیا کریں گے؟ لیکن جو کہ یہاں پہ پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو سے دس, پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ یہ کچھ مجھے الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے. ایسا کبھی ہوا نہیں, یقین میں آ نہیں رہا. وہ الٹی گنگا اس لیے آپ کو بہتی نظر آ رہی ہے کہ آرمی کا انسٹیٹیوشن جو ہے انہوں نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون so why should the army, I'm sorry but why should there be self accountability? یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ورڈ کیا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی کرپشن میں انڈلج ہوگا یا ادر پریکٹسز کے لیے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے. تو ذوالقرنین یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا. دیکھیں جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں, جس طرح باجوہ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ کرپشن تو ایشو نہیں ہے نا, آپ اس کے اوپر نہ بات کریں. تو جب کرپشن ایشو نہیں تھا اس وقت تو یہ انہی کے زمانے میں آئی ایس آئی تھے نا چیف, تو پھر اب بعد میں کہاں سے کرپشن ایشو آ گیا؟ اور جہاں پہ ٹاپ سٹی ہے, تو اگر ٹاپ سٹی کا کوئی سکینڈل ہے تو پھر واٹ اباؤٹ ڈی ایچ اے سٹی سکینڈل, جو کیانی صاحب کا, معذرت کے ساتھ, کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کر رہی ہوں. جی, it has been reported in the press. جو ڈی ایچ اے سٹی ہے وہ کامران کیانی صاحب جو فارمر آرمی چیف ہیں, ان کے بھائی اشفاق کیانی صاحب, ان کے بھائی کامران کیانی صاحب, ان کا نام ہے, 4 بلین کی ان شاید نیب نے ان کی لیبریٹری بھی نکالی تھی. جی, پھر دوسری بات ہے منصور الحق صاحب تھے چیف آف دی نیوی. آئی تھنک وہ پروکلیمڈ آفینڈر بھی ڈکلیئر ہوئے, اور لیکن لیٹر آن انہوں نے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی. شاید پاکستان آئے ہوں اس کے بعد, تو وہ جو کیس تھا وہ ایک طرح کا ختم ہو گیا. جی, تو ختم ہو گیا. آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی would be still there, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. نہیں, مجھے جو سب سے اچھی بات لگی ہے میرے خیال میں, اور میں اس کو بہت پازیٹیولی دیکھنا چاہ رہی ہوں, اور پلیز آپ نے بھی پازیٹیولی ہی دیکھنا ہے, کہ ہماری آرمی نے, سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی اراؤنڈ 2019 میں غالباً ان کی یہ تھی, جب ٹاپ سٹی کا یہ سارا چل رہا تھا,
کہ جو پٹیشنر تھے وہ جب انہوں نے رجوع کیا تھا کورٹ کو تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہماری ججمنٹ یہ ہے ناؤ اٹ شوڈ بی انفورسڈ. تو انہوں نے اس کو ریفرنس بنا کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو اریسٹ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہوگا, آئی ڈونٹ نو ہوگا کہ نہیں ہوگا. آئی سیریسلی تھنک کہ اگر ایسی کوئی چیز شروع ہو رہی ہے تو بڑی خوش آئین ہے, بڑی پازیٹیو ہے. لیکن جب ہم بات سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی کرتے ہیں, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ صرف یہ کچھ چہرے جو ہیں وہ ان کا نہیں ہونا چاہیے, اور دیکھیں اس میں ذوالقرنین یہ کچھ چہرے کی بات نہیں ہے. آئی ہیو ٹو بی ویری بلنٹ اوور ہیئر. کچھ چہرے, یہ ایک چہرے کو ختم کرنے کے لیے باقی سب چہروں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ سٹی بنا رہے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں فائر وال بنی جا رہی ہے. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ میں نے آپ کو یہی تو بتایا کہ گورنمنٹ آبجیکٹیوز تو بتائیں نا کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کے. اچھا, اب فیض حمید صاحب کا جو اریسٹ ہے, آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ٹاپ سٹی کی جو کرپشن ہے یا امبیزلمنٹ ہے وہ تو آبجیکٹیو نہیں ہے نا. ہاں بالکل. ٹاپ سٹی کے حوالے سے بھی آپ کو ایک نیا نام آپ کو بتاتا ہوں, لیکن وہ ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے گفتگو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. جی شہربانو صاحبہ, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ٹاپ سٹی کی کرپشن کے حوالے سے ایلیگیشن ہے فیض حمید کے اوپر, تو ان صاحب کے اوپر یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کو فورس کیا تھا کہ آپ ایک ٹی وی چینل کو جو کہ اس وقت بند ہو چکا ہے, شٹ ڈاؤن کمپلیٹلی, اس کو فائنانس کریں ملینز آف روپیز. اور اگر میں ملینز کم بتا رہا ہوں تو یہ بلینز میں بھی فگر جا سکتی ہے. اور شاید ناظرین کو نہیں پتا ہوگا, اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں, آفتاب اقبال صاحب کا وہ چینل تھا آپ. اور آفتاب اقبال صاحب اس ٹائم دبئی سے شاید یو ایس سے چلے گئے ہیں. اگر پاکستان میں ہوتے تو دھر لیے جاتے ہیں. تو ان کے لیے فیض حمید صاحب نے ٹاپ سٹی کو جسے کہہ لیں کہ نیک پہ اپنا تھمب رکھا, اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اس کو فائنانس کریں. بعد میں پھر لیٹر آن ایک اور بزنس مین اس میں انٹر ہوئے اور انہوں نے اس کو بائی آؤٹ کیا اور پھر اس کو ڈمپ کر دیا لیٹر آن, ساری لائبلٹیز کو پے کرنے کے بعد. تو کافی ساری لمبی سٹوریز ہیں اس پہ, جسے کہنے کہ پورا ایک پروگرام کرنے والا ہے جو کہ فیض حمید صاحب جو ہے, اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں جس میں پی ایم ایل نون, پی ٹی آئی, اور یہ سارا پولیٹیکل سارا سسٹم ہے. بہت ساری چیزیں اس میں میڈیا پہ آ بھی گئی ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں, کچھ ہٹکے بھی ہیں. تھوڑا سا موو فارورڈ کر لیں. نواز شریف صاحب نے آج اپنی کیپیسٹی آف دا پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل نون پنجاب گورنمنٹ کے بہاف کے اوپر کہا ہے کہ جی 45 بلین کی ہم سبسڈی دے رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر, اور جس سے جو کنزیومر 500 یونٹ تک کنزیوم کر رہے ہیں ان کو 14 روپے پر یونٹ کا ریلیف ملے گا. اور یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ آفر ہے فار اونلی 2 months, دس منتھ آف اگست اینڈ سپٹمبر. یہ مشکل ہے آگے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے موسم چینج ہو جائے گا اکتوبر میں, تو بل آٹومیٹکلی اے سی بند ہو جائیں گے, بل کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں کوشچن یہ آتا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیفینیٹلی اس چیز میں کوائٹ اویئر آف اٹ کہ جو ان کی پاپولیرٹی گراف ہے ان کی پارٹی ہے ان کا ان پنجاب, تو پنجاب کے لوگوں کو آپ ریلیف دیں ٹو ون بیک دیئر ووٹ, جو کہ انہوں نے پہلے نہیں دیے فیبری 8 کے الیکشن میں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یس آپ کا یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے کہ کس کیپیسٹی کے اندر وہ یہ ایسی ڈیسیجنز لے سکتے ہیں جس کا ڈائریکٹلی جس کا تعلق عوام سے ہو, کیونکہ عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے تو ان کو فارغ کر دیا. ووٹ نہیں دیا لیکن گورنمنٹ ان کی ہے. اچھا, سینٹر میں ان کے بھائی کی شہباز شریف صاحب کی, اور صوبے میں ان کی ڈاٹر مریم نواز صاحب کی. ہاں دیکھیں نا آپ ذوالقرنین, بات یہ ہے کہ میرے جیسا شخص تو پھر میں تو بار بار ایک ہی یہ سوال کروں گی کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ کہہ سکتے ہیں. سگنیچر آپ کریں گے, آپ تو نہیں کریں گے نا. کیا آپ نے کیا آپ یہ ریٹن بات کر رہے ہیں, آن اوتھ بات کر رہے ہیں, آپ کی یہ پالیسی کا یہ حصہ ہوگی, کس کی پالیسی کا حصہ ہوگی؟ پنجاب گورنمنٹ کی. سگنیچرز تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے ہی ہوں گے. اور ظاہری طور پر یہ ایک باپ اور بیٹی کا ایک دوسرے کے لیے بہت محبت اور پیار کا ایک نذرانہ ہے کہ آپ پاپا یو ہیو بین ڈیفیٹڈ, لیکن میں آپ کو آپ کی ہر حالت میں
برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ اس طرح اداس مری کی فضاؤں میں پھر رہے ہیں. مری میں تو کوئی 3 ویک کے بعد وہ آئے ہیں اور آتے ساتھ انہوں نے دھماکہ کیا پبلک کو. یہی تو اسی اب دیکھیں اب ہوپ فلی یہ جس طرح سے یہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں, یہ 45 بلین کی سبسڈی 14 روپے پر یونٹ کا, یہ اسی طرح سے ہی ٹرانسلیٹ ہو, مطلب یہ چیز ہوا میں نہ رہ جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ 500 کنزیوم کر رہی ہیں, میں 500 یونٹ کنزیوم کر رہا ہوں, لیکن بل ہمارا پھر بھی اتنا ہی آ رہا ہے. یہ ایک نیا سکینڈل نہ ہو. ہوپ فلی جس طرح سے یہ پبلک کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھیں, ہر چیز میں ہم کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ تو تھوڑا پازیٹیو ہے. اگر یہ مطلب جو اس کی اسپرٹ ہے کہ اپ ٹو 500 یونٹ استعمال کرنے والے کو اس کا ریلیف ملے گا, اس ٹائم میرا خیال 1,000 کا ریلیف بھی غریب آدمی چاہ رہا ہے, تو اگر مل جائے آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے ذوالقرنین, لیکن میرا جو یہاں پہ تنقیدی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف پنجاب کے لوگوں کو یہ پھر ریلیف کیوں ملے, ہمارے سندھ کے علاقے کے اندر لوگ نہیں ہیں. چلیں بلوچستان کے اندر تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کو سوچنا ہے. دیکھیں یہی تو ہے. اگر آپ کوشچن ریز کریں تو آپ کو ریز کرنا پڑے گا کے پی کا اور بلوچستان کا. یہ دو وہ صوبے ہیں جن کو فیڈرل سے پیسے نہیں مل پاتے. یہ اسپیشلی اس ٹائم ٹگ آف وار ہے بٹوین دا سینٹر اینڈ دا کے پی گورنمنٹ, اور کیونکہ کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, سینٹر میں پی ایم ایل نون شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, تو یہی پنگا پڑا رہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے, کے پی کہتا ہے ہمارے پیسے نہیں دیتا سینٹر, اور جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو کرنی چاہیے تھی نا, اگر بہت سیریسلی اس چیز کے بارے میں جی ہاں جی. جیسے کہ میں زیادہ بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, نہیں تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے بتائیں کہ دیکھیں پنجاب ان کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے, اینڈ دے لاسٹ پنجاب ٹو پی ٹی آئی, تو انہوں نے کنسنٹریٹ پنجاب کو کرنا ہے. They are not bothered about KP میں ان کو یہ مسلسل ہارتے جا رہے ہیں. 2 مہینے کا بلوچستان تو ویسے گفٹ میں ملتا ہے, آپ کو پتا جو گفٹ دیتے ہیں, اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, یہ نان ایگزسٹنٹ ہیں, پی ایم ایل نون اوور دیئر, تو پنجاب ہی ان کا فوکس ہوگا نا. تو ذوالقرنین یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ سمر ویکیشن کا کوئی پیکج ہے تو نہیں ہے نا, یہاں جیسا عید پیکج ہوتا ہے, حج پیکج ہوتا ہے, تو اب ہم الیکٹریسٹی کا ایک پیکج دے رہے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر آپ یہ انجوائے کر لیں. اس کے بعد دیکھیے یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کی کیا صرف بات کر رہے ہیں, واٹ اباؤٹ جو ہم لوگوں کی انڈسٹری ہے جو کہ نان ایگزسٹنٹ ہے, کمرشل لوگ کیا 2 مہینے کے بعد وہ کام نہیں کریں گے, ان کی بجلی صرف نہیں ہوگی, ٹھیک ہے ایئر کنڈیشنرز اس طریقے سے نہیں کام کریں گے, لیکن باقی دیگر جو کام ہے وہ تو چلتے رہیں گے. اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے انٹری لی ہے, انٹری تو خیر انہوں نے لندن کے بعد سے آنے کے بعد لے لی تھی, لیکن ان کو آگے یہ پش کیا گیا کہ آپ اس نقطے کے اوپر آ کے آپ بات کریں, اور 14 روپے صرف فی یونٹ کم کریں گے. انہوں نے کتنا زیادہ پہلے اوپر کیا ہے, آپ یہ دیکھ ہیں نا. ہاں جی, اگر آپ پوچھیں تو کرنٹلی 70 روپے پر یونٹ گورنمنٹ چارج کر رہی ہے. تو 70 کا مطلب ہے اس میں اگر 14 مائنس بھی کریں گے تو اٹ ول گو ڈاؤن. ابھی پچھلے دنوں جی انہوں نے پھر سے اوپر کی ہے, جی وہ 70 پہنچ گیا نا. اگر وہ ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تک پر یونٹ دیکھیں تو 16 روپے پر یونٹ تھا, اور اب 70 ہے. 2 سال کے اندر یہ شوٹ اپ کر کے 70 روپے تک, اس میں سے یہ 14 ڈیڈکٹ کر دیں گے. اب ہمیں اس بات کا نہیں پتا, few thousand کا ہی ریلیف ملے گا وہ, لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات آ جائے گی کہ پبلک اس ڈبویا بھی تو انہوں نہیں ہے نا. جی ڈبویا والے بھی یہی پورا ڈیبیٹیبل آ جائے گا, لیکن یہ امپورٹنٹ کمپوننٹ رہے ہیں اس پارٹ آف دیٹ, جس کشتی کو سبھی نے مل کے ڈبویا ہے اس میں سے ان کا بھی ہاتھ ہے. اگر ان میں سے جو آئی پی پیز کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہاں جی, آپ کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہیں, اور اس کے اندر لوگوں کے نام بھی ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی لے کے آئی ہے اسے, اور آگے سارا جتنا برڈن انہوں نے پبلک کو ان ایگریمنٹ کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ آئی پی پیز کے یہی جو انٹرنیشنل پروڈیوسرز سے آف پاور, یہ انڈیا بھی گئے تھے ان ارلی 90s, اور جب انہوں نے جس ریٹ کے اوپر یہ انڈیا کو بجلی پروڈیوس کر کے دینا چاہ رہے تھے, تو انڈیا نے بھگا دیا تھا. انڈین پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا بھاگ جاؤ, میں پبلک کا پرائم منسٹر ہوں, ناٹ آف یورس. لیکن ہم نے ثابت کیا کہ ہم ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچیں گے, اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں گے, اور دوسرے کو بینیفٹ کرنے کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا کہ
اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا آپ ذبح کر دیتے ہیں. آئی ایم ناٹ امپریس. 70 روپے فی یونٹ کے آپ لے جائیں, اس کے بعد آپ کہیں جی 14 روپے. یہ تو مذاق ہے نا لوگوں کے ساتھ. اور یہ یہاں تک نوبت آئی کیوں ہے, یہ نوبت ہی ہے یہاں پہ کیوں آئی ہے؟ اس سے ہوپ ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ نوبت یہاں تک آئی ہے تو ختم ہو اور آگے بہتری کا ٹائم آئے. ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں. سی یو دین, اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.